अस्सलाम वालेकुम। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी ये दिल ने, आखिर काम तमाम किया। कप्तान छा गया। आज कप्तान ने पाकिस्तान में मोरूसी और ख़ानदानी सियासत का जनाजा निकाल दिया है। पहले मैं इस व्लॉग में आपको कुछ फेज़ मतफेज़ के बहुत ही रेलेवेंट अशार सुनाऊंगा। बहुत ही खास व्लॉग होने जा रहा है ये। मामूल के व्लॉग से ये थोड़ा लंबा भी हो जाए तो बर्दाश्त कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। मुकम्मल व्लॉग देखिएगा। यह ना कीजिएगा कि आप शुरू से देख के और आखिर में चले जाते हैं, तो उस सूरत में फिर असल जो मुद्दा होता है वो आप तक पहुंचता नहीं। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। पसंद आए या पसंद ना आए दोस्तों के साथ शेयर करके ज़्यादा स्वाब दरान हासिल कीजिए। मैं हूँ इब्न सिकंदर खान। बहुत ही खास व्लॉग होगा ये। कौन बनेगा करोड़पति? बन गया अली गौर खान। तवक्को नहीं थी तो गैर मुतवक्को तौर पे होता है। ऐसा गैर मुतवक्को तौर पे ही होता है। यह खानदानी विरासत नहीं है। कासम खान नहीं बना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन। हलीमा खान या बुशरा बेगम नहीं बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन। आज जरा तकादी जायजा भी लेंगे इस व्लॉग में, पाकिस्तान की सियासत में होता क्या रहा है। क्या पूरे पाकिस्तान में 25 करोड़ लोगों के इस मुल्क में ये सिर्फ चंद खानदानों के 10, 20, 30, 50 आदमी ये ही इस अहल हैं कि ये पाकिस्तान पर हुकूमत करें? क्या पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग बाकी सब के सब बेवकूफ हैं? उनमें से किसी के में यह सलाहियत नहीं कि वो मुल्क को लीड कर सके? क्या फन हुक्मरानी इन्हीं लोगों को आता है और किसी को कोई इस फन को सीख भी नहीं सकता? यह है मोरूसी सियासत। और यह पाकिस्तान की इस वक्त की जिन जमातों में है, मैं जरा पहले उनका तस्करा करूंगा और फिर आऊंगा आखिर में इमरान खान पर। पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग तो पुरानी जमात है, लेकिन 90 के बाद की बात करते हैं, जब इस जमात का लीडर बना नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शरीफ, इसहाक डार, चौधरी शहर अली, चौधरी आबद शहर अली, ये सारे नवाज शरीफ के करीबी अजीज और रिश्तेदार हैं। और इनमें आप खुद अंदाजा लीजिए, आप खुद इस बात का कर दीजिए तयन। फैसलाबाद में मैं अखैर की बात करता हूं। मैं इस शख्स को अक्सर मैंने देखा भी है, उसकी बोंगियां सुनी है, बल्कि कौमी असम्बली में उसकी तकारीर सुनी है। आबद शहर अली, चौधरी शहर अली का बेटा, इमरान खान नवाज शरीफ का करीबी तरीन रिश्तेदार, टीवीज में टॉक शोज में भी आता है। आप क्या समझते हैं कि यह शख्स इस अहल है? और बाकी फैसलाबाद में कोई अहल शख्स नहीं है कि जो कौमी असम्बली का वहां से मेंबर बने। वो इनकी विरासत है वहां पर यह सीट, वहां की सियासत, फैसलाबाद की सियासत। अब इसी तरह से और मैं बहुत से नाम गिनवा सकता हूं। इस वक्त मेरा वो टॉपिक नहीं है। इस वक्त मैंने आखिर में इमरान खान पर बात करनी है। पीपल्स पार्टी, जुल्फिकार अली भट्टो, बेनजीर भट्टो, जरदारी, आसवा भट्टो, भट्टो खानदान। और अब तो जरदारी भी भट्टो बन गए हैं, सिर्फ मोरूसी सियासत, खानदानी सियासत के बचाने के लिए। अपनी नस्ल वो जरदारी है, वो भट्टो, बिलावल भट्टो जरदारी, इसको कहते हैं मोरूसी सियासत। अब्दुल समाद अचकज़ई का बेटा महमूद खान अचकज़ई, महमूद खान अचकज़ई का बेटा फलां फलां फलां। अब्दुल गफ्फार खान बहुत बड़ा आदमी था, अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल वली खान बहुत बड़ा आदमी था, अब्दुल वली खान। क्या इसी खानदान की असफंदियार वली खान? और अब एक मोटा कटा उनके खानदान का यही है। मुफ्ती महमूद, फजल रहमान, असद महमूद, फलां महमूद। क्या इस खानदान में और कोई अहले देवबंद में और कोई भी अच्छा आलम नहीं है जो लीड कर सके? मुफ्ती महमूद ही का खानदान है अहले देवबंद। शाह अहमद नूरानी, अब अनस नूरानी, खैर उसने तो कहानी खत्म कर दी। इसी तरह की बेताशा मसाले हैं। और ये पाकिस्तान को तबाह करने का सबसे बड़ा जो पाकिस्तान की जो मौजूदा तबाहाली जुबों वाली है मेरे दोस्तों, आप यकीन कीजिए इसकी सबसे बड़ी वजह ही ये मोरूसी और ख़ानदानी सियासत है। और चंद नायल तरीन, नालायक तरीन, जिनकी न कोई एजुकेशन है, न जिनका कोई कैरियर है, न जिन लोगों में
عقل و فہم و فراست ہے، ان کی گفتگو سے آپ اندازہ لگائیں۔ اچھا، آئین کے حساب سے دیکھیں تو پاکستان کے موجودہ جو پولیٹیکل کلچر ہے، آئین کا آپ آرٹیکل، آج میں اسٹڈی کر رہا تھا آرٹیکل 62 اور 63، میں نے پہلے بھی اس پہ ایک ویلاگ بنایا تھا۔ آرٹیکل 62 یہ میرے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے، کنسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پر 98% میں سمجھتا ہوں، اور میں ثابت کر سکتا ہوں یہ بات دلیل کے ساتھ، آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پہ یہ لوگ پورے ہی نہیں اترتے۔ یہ قومی اسمبلی کے ممبر بنیں گے، یہ صوبائی اسمبلی کے ممبر بنیں گے، یہ وزیر بنیں گے، یہ سینیٹر بنیں گے، انہیں پروٹوکول ملے گا، ریڈ کارپیٹ بچھائی جائیں گی، اور یہ پاکستان پر یہ جیلوں کا ایک ٹولہ ہے جو حکومت کرتا رہے گا نسل در نسل در نسل۔ آج عمران خان کا علی گور خان، کتنے لوگ ہیں جو 4 سال پہلے اس شخص کو جانتے تھے، اس کے نام سے واقف تھے؟ اچانک ہے وہ ایک کمپیٹنٹ لائر ہے، ایک انتہائی کمپیٹنٹ لائر ہے، تو وہ ہے کے پی کے کا ایک عام سا آدمی، وہ اب پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا چیئرمین ہوگا، اور یہ فیصلہ ہے عمران خان کا۔ عمران خان چھا گیا ہے، علی گور خان کروڑ پتی بن گیا ہے۔ عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے گئے۔ 200 کیسز، بے ڈھنگے قسم کے کیسز جن کا شرم آتی ہے، سائفر کیس، قادر ٹرسٹ یونیورسٹی کیس، 190 ملین والا کیس، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، یہ اس پہ لاگو کرنے کے لیے توشہ خانہ، اس کی بشو بیوی کے ساتھ عدت نکاح، یہ کیسے ہیں؟ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ آپ بھی استغفر اللہ پڑھ لیجئے۔ میں شعر بعد میں سناؤں گا، شعر تو میں سناؤں گا آپ کو۔ فیض احمد فیض کے بڑی زبردست اشعار ہیں۔ میرے ایک دوست اکثر فرمائش کرتے رہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ شعر ضرور پڑھا کریں، تو میں اشعار آپ کو سناؤں گا۔ میں یار سیاست پہ ولاگ بنانے ہوتے ہیں، میں نے شاعری کم کرنی ہوتی ہے میرا، کیونکہ ٹاپک سیاست یا کرنٹ افیئر ہوتا ہے، اور خاص طور پر پاکستان کی سیاست ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں ہر ویلاگ کے ساتھ تو اشعار نہیں پڑھے جا سکتے۔ بہرحال جہاں موقع مال کی مناسبت سے میں اشعار کرتا رہتا ہوں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اور یوٹیوبر یا ویلاگر اتنے شعر پڑھتا ہو جتنے میں پڑھتا ہوں، پڑھوں گا آخر میں۔ عمران خان نے آج ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، علی گور خان کو پارٹی کی چیئرمین شپ دے کے ایک نیا، اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب یہ فضا چلی رات کو بھی میں نے ایک ویلاگ بنایا جب شیر افضل خان نے کہا ہے کہ چیئرمین سے عمران خان دستبردار ہو رہے ہیں۔ میرا بہت خاص ویلاگ ہے وہ، پچھلا ویلاگ آپ ضرور دیکھیے گا۔ آج کا بھی اس سے پچھلا ویلاگ، یہ گزشتہ میرے 3-4 ویلاگ ہیں وہ سارے ضرور دیکھیے گا۔ تو میرے ذہن میں مختلف، میرا فیورٹ جو تھا ایک علی محمد خان تھا۔ سیاسی حوالے سے بات کریں تو آپ یقین کریں قاسم سوری مجھے بہت پسند ہے، اور میرے خیال میں پہلی ترجیح عمران خان کی قاسم سوری صاحب اگر ہوتا تو بہتر۔ وہ بلوچستان ایک چھوٹا صوبہ ہے، محرومیاں ہیں وہاں پر، ظلم کیا گیا ان پر۔ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ان پر حقیقت میں ظلم کیا گیا ہے، ہر لیڈر نے ان پر ظلم کیا ہے بلوچوں پر۔ تو اس کو اگر ہوتی تو وہ بلوچستان کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا کہ اگر قاسم سوری صاحب کو، وہ بھی ایک کمپیٹنٹ آدمی تھا، کپتان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے ابھی تک، ڈٹنے والا آدمی تھا، تو میرے خیال میں سب سے بہتر آپشن قاسم سوری تھا۔ پھر کے پی کے سے علی محمد خان میرے خیال میں بہت اچھی آپشن تھی، شہریار افریدی بھی بہت اچھی آپشن تھی، مراد سعید کے بارے میں کہتے تھے وہ بھی ایک لائل آدمی ہے، ہزارہ سے ادھر سے عمر ایوب خان بھی ایک اچھی آپشن تھی، بہت سی آپشن تھی۔ آج یہ یوٹیوبرز اور کچھ بھی لوگ کہتے ہیں پرویز الہی کو کیوں نہیں بنایا، فلاں کو کیوں نہیں، یہ تخصیص پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی اس جھگڑے میں پڑھنا چاہتے ہیں، جو خبیث وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد، ایک پاکستان ہے، اب ہم پاکستانی ہیں الحمدللہ۔ یہاں پٹھان سندھی بلوچ کی بات مت کرو، یہ ایسی بکواس ہے، یہی تو چیز ہے جس نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے یار۔ بہرحال عمران خان کے اس اقدام پر ہم عمران خان کو مبارکباد دیتے ہیں، کے پی کے عوام کو مبارکباد کہ کپتان نے، کے پی کے نے قربانیاں دی ہیں عمران خان کے لیے، کے پی کے نے قربانیاں دی ہیں عمران خان کو۔ یہ نہیں ہے کہ ویسے ہی اس پہ کیا کیا ہے کہ کسی نے اسے پلیٹ میں رکھ کے یہ دے دی ہے، یہ قربانیاں دی ہیں کے پی کے نے دی ہیں، اور عمران خان کو یہاں تک لایا الحمدللہ۔ یہ ہمارا اعزاز ہے، یہ کے پی کے کا اعزاز ہے، اس سے پنجابی بھائی پریشان نہ ہو۔
وہ ہے تو عمران تو پنجاب میں رہتا ہے، وہ میاں والی تو پنجاب میں ہے یار، وہ لاہور میں زندگی گزاری ہے اس نے. پاکستان کی بات کرو، یہ نہ کرو کہ یہ پٹھانوں کا لیڈر ہے تو تم پنجابیوں کا نہیں ہے. پنجابیوں کا لیڈر پٹھانوں کا لیڈر ہے، پٹھانوں کا لیڈر پنجابیوں کا لیڈر. اور عمران خان اگر کسی کو بھی چیئرمینی کے لیے نامزد کرے، ہمیں چاہیے پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ اس کے ساتھ چلو، اپنے کپتان کے بازو مضبوط کرو. ہو سکتا ہے غلطی بھی ہو جائے، لیکن آپ نے کپتان کے ساتھ چلنا ہے. بہرحال اشعار کی طرف بھی آتے ہیں. ابھی یہ میں نے تم اپنی کرنی، یہ ان لوگوں کے لیے، یہ اشعار میں نے فیض احمد فیض کے تم اپنی کرنی کر گزرو، یہ اشعار ان لوگوں کے لیے ہیں. بہت کچھ ہم نے کر دیا کپتان کو نیچے گرانے کے لیے، نہیں گرا سکے. آپ سب کچھ کر رہے تھے کہ عمران خان کی وہ اس کا نام اس قدر بدنام ہو جائے، یہ کیسے جو کیے ہیں بھونڈے، کہ وہ پاکستان کے لوگ اس سے متنفر ہو جائیں. نفرت کی جگہ لوگ اس سے اور زیادہ محبت کرنے لگے. اس کی پارٹی کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں، لوگوں کی محبت بڑھتی ہی چلی گئی. اور آج پاکستان کا وہ سب سے بڑا لیڈر ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، مروزی حالات، مروزی حقائق یہ ہیں، پاکستان کا وہ سب سے بڑا لیڈر ہے. تم اور بھی جو کچھ آنا چاہے وہ، میں یہ سب سے مخاطب ہوں، بھلے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، سول بیوروکریسی ہو، عدلیہ ہو، اس ملک کا جوڈیشل سسٹم ہو، دیگر اینٹی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو عمران خان کی. دیکھیں یہاں پر تو سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا، اس وقت پاکستان کی سیاست روٹیٹ کر رہی ہے. ایک ہی بات ہے، عمران خان، اینٹی عمران اور پرو عمران. عمران خان کے گردی سارے سیاسی دائرے بن رہے ہیں. اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ عمران خان ایک بڑا لیڈر ہے. عمران خان کے گرد جس طرح کے یہ چور، ڈاکو، غدار جو گہرے ڈال رہے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران ایک سچا لیڈر ہے. عمران خان اس کے ثابت کو اس سے بڑا کوئی ثبوت ہو نہیں سکتا. وہ ایک سچا لیڈر ہے، وہ ایک مخلص محب الوطن پاکستانی ہے. چلیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ فیض احمد فیض کے کچھ اشعار ہیں، وہ میں نے کہا تھا آپ سے، وعدہ کیا تھا تو میں رکھتا ہوں. اب کیوں اس دن کا ذکر کرو، اب کیوں اس دن کا ذکر کرو جب دل ٹکڑے ہو جائے گا اور سارے غم مٹ جائیں گے. جو کچھ پایا کھو جائے گا، جو مل نہ سکا وہ پائیں گے. یہ دن تو وہی پہلا دن ہے جو پہلا دن تھا چاہت کا. ہم جس کی تمنا کرتے تھے اور جس سے ہر دم ڈرتے تھے، یہ دن تو کتنی بار آیا. 100 بار بسے اور اجڑ گئے، 100 بار لٹے اور بھر پایا. اب کیوں اس دن کی فکر کرو، اب کیوں اس دن کی فکر کرو جب دل ٹکڑے ہو جائے گا اور سارے غم مٹ جائیں گے اور تم خوف خطر سے درگزرو. جو ہونا ہے سو ہونا ہے، گر ہنسنا ہے تو ہنسنا ہے، گر رونا ہے تو رونا ہے. تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جمے رہیے گا میرے ساتھ. بہت جلد میں حاضر ہوتا ہوں ایک نئے ولاگ کے ساتھ. چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں اور ویڈیوز کو لائک بھی ضرور کیا کریں. میں آخر میں ہمیشہ کی طرح پھر یہ درخواست کروں گا آپ سے، اپنے فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیے. مشکل میں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، شدید مشکل میں ہیں اور کہانی ختم نہیں ہوئی. اب کیا کہتے ہیں، نئے ہتھیاروں کے ساتھ، نئے تیروں کے ساتھ، نئے اسلحہ کے ساتھ دشمن ایک بار پھر ان فلسطینیوں پر ظلم کرنے لگا ہے. مسئلہ حل نہیں ہوا. پاکستانی میڈیا سے مسئلہ ہٹ گیا ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں مسئلہ جوں کا توں موجود ہے. اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے اپنے انسٹاگرام، اپنے فیس بک، ٹویٹر، ایکس پر کوئی نہ کوئی پوسٹ ضرور لگایا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.